اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. अल्लाह के बाद फजल करम और एहसान के साथ हम रुकू नंबर 30 शुरू करने जा रहे हैं। बेसिकली इसमें आयात है 232 से लेकर 235 तक, और आज हम इंशाल्लाह 232 और 233 पर रोशनी डालेंगे। आयत नंबर 232। तलाक के बाद मर्द और औरत दोबारा निकाह के लिए रजामंद हों तो कई सूरतों में सरपरस्तों को बिला वजह मना करने का हक नहीं है। और आया नंबर 233 में है कि बच्चे को दूध पिलाने से मुतल्लिक कुछ जो शरई अहकामात हैं वो दिए गए हैं। फिर 234 जो है वो फौतशुदा आदमी की बीवी की इद्दत का बयान है कि जब किसी का शौहर फौत हो जाए तो बीवी कितना अरसा इद्दत में रहेगी। और यूजुअली आप लोगों को मालूम ही है 4 माह और 10 दिन का टाइम पीरियड हुआ करता है। फिर रो आयत नंबर 235 है कि इद्दत वफात गुजारने वाली औरत के साथ निकाह से मुतल्लिक शरई अहकामात, वो उनको भी इंशाल्लाह हम तफसीलन देखेंगे। आयत नंबर 232। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ा, और जब तल्लक़्तुम, तलाक दे दो तुम, अन्निसा, औरतों को, फबलगना, फिर वो पहुंचे, अजलहुन्ना, अपनी मुद्दत को, फला तो ना तादुलूहुन्ना, तुम रोको उन्हें, अन के यंग कहना, वो निकाह कर लें, अज़वाजहुन्ना, अपने शोहरों से, इदा, जब, तरादौ, वो बाहम रजामंद हो जाएं, बैनहम, आपस में, बिलमारूफी, भले तरीके से, ज़ालिका, ये बात, युअज़ु, नसीहत की जाती है, बिही, साथ इसके, मन, उसको जो, काना, हो, मिनकुम, तुम में से, युमिनु, ईमान रखता, बिल्लाही, अल्लाह सुब्हानहु व तआला पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरी दिन पर, ज़ालिकुम, ये बात, अज़का, ज्यादा पाकीज़ा है, लकुम, तुम्हारे लिए, व अतहरू, और ज्यादा पाक है, वल्लाहु, और अल्लाह, यअलमु, जानता है, व अंतुम, और तुम, ला तअलमुन, नहीं तुम जानते। इसका असली तर्जुमा देखते हैं, उसके बाद फिर मुश्किल अल्फाज देखने के बाद शरह पे चलेंगे। और जब तुम औरतों को तलाक दे दो बस वो अपनी इद्दत तमाम कर चुके तो अब उन्हें अपने खावदों से निकाह करने से ना रोको जबकि वो आपस में दस्तूर के मुताबिक राजी हो जाएं। तुम में से ये नसीहत उसे की जाती है जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है। ये तुम्हारे लिए बड़ी पाकीज़ा और बड़ी सफाई की बात है और अल्लाह ही जानता है और तुम नहीं जानते। वाइदा, और जब, तल्लक, तुम तलाक दे चुको, किसको, अन्निसा, औरतों को, फबलगना, फिर वो पहुंच जाएं, किस चीज को, अपनी इद्दत को, जो मुद्दत यहाँ पे जिक्र की गई है आजाला हुन्ना के हवाले से। फला तो ना तअदुलू हुन्ना, तुम रोको उनको, आइन दौद लाम से है ये लफ्ज, जी, रूट है इसका आइन दौद और लाम। तो इसको आइन दौद और लाम जो है तअदुलू हुन्ना, अगर किसी का आप ये देखें कि मसल जो है वो पुल हो जाए तो उसे बांधते हैं। तो यहाँ पर आइन दौद लाम को भी किस चीज में बताया गया है, बांधने में। जैसे मसल्स होते हैं उनको बांध दिया जाता है, किसी का मसल पुल हो गया तो क्या करते हैं, उसे बांध देते हैं बाजू का। तो इससे क्या होता है, जिस्म के मसल को टाइट करते हैं, बांधते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि एक औरत को जब उसकी इद्दत पूरी हो जाए, ठीक है, तो क्या करो, उसे बांधो मत, उसे टाइट मत करो। तो ये सख्ती से रोकने से बेसिकली आया करता है कि उसे मत रोको, डोंट स्टॉप हर, ना उसको रोको, ना उसको इस बात में प्रिवेंट करो कि वो निकाह अगेन ना करे। अन के यंग कहना, वो निकाह कर लें, यानी कि री मैरी कर लें, दोबारा से निकाह कर लें, ठीक है। अजवाजा उन्ना, अपने शोहरों से, ठीक है। अजवाज फिर ये कि जा वाव जीम से है और ये जौज की जमा है अजवाज, यानी जो शोहर था उसका जो पहले से, ठीक है। इजा, जब, तरादो, वो बाहम जो है वो रजामंद हो जाएं, वो बाहम रजामंदी से एग्री हो जाए, मुत्तफिक हो जाए कि अब उन्होंने मिलकर बैठना है, बैना, हम आपस में, बिल मारूफ, भले तरीके से।
کہ اب وہ ایک اچھے رسپیکٹیبل مینرز کے ساتھ آپس میں گزارا کریں گے۔ ذالک یہ بات یوعظ نصیحت کی جاتی ہے، بھی ساتھ اس کے، ٹھیک، من اس کو جو کانا ہو، منکم تم میں سے، یؤمن ایمان رکھتا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پر۔ اب یہ بات یہ کہی جا رہی ہے کہ یہ نصیحت کی جا رہی ہے، یہ بات اس کو ایڈوائز کی جا رہی ہے تم میں سے جو واقعی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتا ہو اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو، ایمان لاتا ہو، ٹھیک ہے، اللہ پر بھی اور یوم آخرت پر بھی۔ تبھی تو اس کو یہ خوف ہوگا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ نہیں، تقوی پہ بیسڈ ہے کہ نہیں۔ ذالکم یہ بات ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، زیادہ بہتر ہے، ذا کا واو سے، لکم تمہارے لیے، و اطہرو، ٹھیک ہے، اور زیادہ پاک ہے، بہترین ہے زیادہ۔ واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ اب یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں کی باریکیوں کو جانتے ہیں کہ کسی چیز میں کیا مصلحت ہے، لیکن تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ تو بیسکلی جب ایک عورت جو ہے وہ ایک اپنے جو پہلے شوہر سے جاتی ہے، اس کے اس کو وہ کہہ دیتا ہے ایک بار یا دو بار طلاق، کیونکہ ان دو طلاقوں میں تو اسے رجوع کرنے کا پورا حق ہے نا۔ تو اس دوران ہوتا یہ ہے کہ یوزلی جو لڑکی ہے اس کے پیرنٹس کو غصہ آ جایا کرتا ہے کہ جی ایسے کیا اس کے شوہر نے، تو اس وجہ سے اس آیت کا آغاز اس انداز سے کیا گیا ہے کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، کہ وہ لوگ بھی تھوڑا طیش میں آئے ہوتے ہیں کہ ہم کیوں پھر واپس بھیجیں۔ تو یہاں آغاز اسی بات پہ کیا گیا ہے، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، ٹھیک ہے، جب تم عورتوں کو طلاق دو، ایک یا دو، ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ بات کلیئر کٹ ہو گئی ہے، تین کے بعد تو واپسی اور رجوع ممکن ہی نہیں ہے، یہ بات صرف دو کی ہے، ایک کی یا دو کی۔ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، یعنی عدت پوری ہو جائے۔ اس میں باقاعدہ ہمیں ملتا ہے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ یہ آیت اس کے بارے میں ہے جو اپنی عورت کو ایک یا دو طلاقیں دے دیتا ہے، پھر اس کی عدت گزر جاتی ہے، پھر دونوں باہمی رضامندی سے نیا جو ہے وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن عورت کے جو ولی ہوتے ہیں نا وہ مزاحمت کرتے ہیں، وہ رزسٹ کرتے ہیں، انہیں بھی طیش آیا ہوتا ہے، خون میں گرمی آئی ہوتی ہے کہ جی ان کی جو ہے بیٹی یا بہن کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا گیا، ٹھیک۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مزاحمت سے یا اس طرح سے رجسٹ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح پھر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی بہن کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی تھی، لیکن جب عدت گزر گئی اور طلاق بائن ہو گئی تو انہوں نے پھر ان کے لیے پیغام نکاح جو ہے وہ بھیجا، تو معقل رضی اللہ عنہ نے اس پر انکار کیا، مگر عورت چاہتی تھی، تو یہ آیت نازل ہوئی، تم انہیں اس سے مت روکو کہ وہ اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کریں۔ تو اس چیز کو یہاں پہ خاص طور پہ مینشن کیا گیا ہے۔ اب بات یہ تھی کہ جہاں تک حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بات ہے کہ اس نے جب اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی اور عدت ختم ہو گئی، پھر وہ پیغام لے کر آئے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا تھا اور تمہارا گھر بسا دیا تھا اور تمہارا اکرام کیا، پھر تم نے اس کو طلاق دے دی اور اب پھر پیغام لے کر آئے ہو، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ تمہارے پاس کبھی نہیں جائے گی۔ اور اس آدمی پر کوئی برائی اس کے اندر نہیں تھی، اور وہ جو عورت ہے وہ اس کے ہاں جانا چاہتی تھی۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، اور پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ اب میں اس کو ضرور اس کی زوجیت میں دے دوں گا، اور اس میں آپ کو ریفرنس پیچھے ملتا ہے بخاری کا بھی، ابو داؤد کا بھی اور ترمذی کا بھی۔ تو یہ جو ہے اس طرح سے یہ پہلی جو بات ہے اس کے حوالے سے تھا، اور دوسری جو مین بات ہے وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ
جی ان کی جو عبداللہ کی جو چچا زاد بہن ان کے ساتھ جو ہے معاملہ پیش آیا تھا کہ جب جابر رضی اللہ عنہ کی بہن کو اس کے خاوند نے طلاق دے دی تھی اور جب اس کی عدت پوری ہو گئی تو اس کے خاوند نے دوبارہ نکاح کرنا چاہا مگر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا. تو یہ سارے واقعات جو ہیں اس کے شان نزول میں جو ہے وہ ذکر کیے جاتے ہیں. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ عدت کے اندر ضرر پہنچانے کی جو ہے وہ ممانعت ہے کہ تکلیف نہ دی جائے، اور عدت گزرنے کے بعد جو نقصان پہنچانے کی ممانعت ہے کہ عام طور پر پہلا شوہر بھی متعلقہ بیوی کو دوسرے شخص کے نکاح میں جانے سے روکتا تھا اور اس کو اپنی عزت کے خلاف سمجھتا ہے. یعنی خاندانوں میں عورت کے جو ولی ہوتے ہیں، جو وارث ہوتے ہیں، وہ بھی اس کو دوسری شادی کرنے سے روکتے ہیں. اور اسی طرح بعض اوقات متعلقہ عورت اپنے سابقہ شوہر سے دوبارہ نکاح کرنے پر راضی ہو جاتی ہے، جیسا کہ سٹارٹنگ اسی بات سے ہوئی ہے. مگر عورت کے جو اولیاء ہیں، جو ولی کی جمع ہوتی ہے اولیاء، اور رشتہ داروں کو طلاق کی بنا پر اس عورت سے ایک خاص قسم کی عداوت ہو جاتی ہے. اس لیے وہ اس عورت کے سابقہ شوہر سے نکاح میں جانے سے اس کو منع کرتے ہیں. تو عورت کو شرعی عذر کے بغیر اپنی مرضی کی شادی سے روکنا، خواہ یہ سابقہ شوہر کی طرف سے ہو یا اس کے اولیاء کی طرف سے، دونوں صورتوں میں یہ ظلم قرار دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس ظلم کا جو ہے وہ خاتمہ فرمایا ہے کہ جب تمہارا کوئی عزیز اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور وہ عورت اپنی عدت پوری کر لے اور پھر وہ اپنے سابقہ شوہر یا کسی اور شخص سے نکاح کرنا چاہے تو تم اس کو کسی شرعی عذر کے بغیر نکاح سے نہ روکو. پھر یہ فرمایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور روز قیامت پر تم اگر ایمان رکھتے ہو تو یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اس کے اندر جو احکامات آتے ہیں اس کی بھی پھر پوری پوری پابندی کرو، اور جو لوگ ان احکامات کی اتباع نہیں کرتے، اس میں کوتاہی کرتے ہیں، تو وہ یہ جان لیں کہ یہ ایمان میں خلل کے مترادف ہے. اس چیز کو پھر اس کو واضح کیا گیا اور انڈیکیٹ کیا گیا. اب اس پوائنٹ کو دیکھتے ہیں کہ فلا تعضلوہن، تو اب اپنی عدت کو پہنچنے سے مراد اور جو ہے نا وہ طلاق یافتہ عورت کی عدت کا بیسیکلی مکمل ہونا، جیسے پہلے بھی میں نے میننگ ایکسپلین کرتے ہوئے آپ کو بتایا. فلا تعضلوہن، تو نہ ان کو روکو. تو عین دو لام کے معنی روکنے اور مشکل میں ڈالنے کا، یعنی نکاح سے روکنے کا حق اولیاء کو، ولیوں کو نہیں ہے. یعنی طلاق پر غصے اور نفرت کی وجہ سے میاں بیوی کو تجدید نکاح سے نہ روکے. ان ینکحن ازواجہن اذا تراضوا بینہم بالمعروف، کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کر لیں جب وہ اچھے طریقے سے آپس میں راضی ہو جائیں، کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کر لیں. یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی وعید پر، اس کے عذاب پر اور اس کی جو بھی جزا ہے یا سزا ہے، ریوارڈ ہے یا پنشمنٹ ہے، اس پر یقین رکھتے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ مینشن کیا گیا ہے کہ پہلی یا دوسری طلاق کی عدت گزرنے کے بعد سابقہ شوہر اور بیوی کا باہمی رضامندی سے متفق ہونے کی صورت میں نکاح کرنا یا ان کا دوسرا نکاح جو ہے وہ مراد ہے. اب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ان کے نکاح میں رکاوٹ نہ بنے جب وہ اچھے طریقے سے آپس میں راضی ہو جائیں. عدت ختم ہونے کے بعد عورت کو دوسرے نکاح کا حق حاصل ہے، اور یہ جائز اور درست نہیں کہ تم ان کے نکاح میں روڑے اٹکاؤ، ان کو مشکلات میں ڈالو. اب جو فلا تعضلوہن جو ہم نے کیا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، نکاح میں ولیوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو عورت کے نکاح کے لیے ولی کی اجازت اور رضامندی ضروری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو اپنا حق غلط استعمال کرنے سے بھی روکا ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ عورت کے ولیوں کو عورت پر جبر کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے، پر عورت کی رضامندی کو پھر پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے. اور ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا بھی ہے کہ لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح جو ہے وہ نہیں ہوتا. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے ولی کے بغیر نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے. اگر اس سے صحبت ہوئی ہے تو اس کی شرمگاہ کے جو حلال کرنے کے اس کے لیے عوض جو ہے حق مہر ہے. اگر وہ اختلاف کرے تو جس کا کوئی ولی نہیں، بادشاہ اس کا ولی ہے، اسے جامع ترمذی میں مینشن کیا گیا. تو اگر عورت کا ولی زبردستی نکاح کر دے تو اسلام عورت کو یہ حق دیتا ہے
کہ عدالت کے ذریعے اپنے اس نکاح کے حوالے سے رجوع کرے عدالت سے، پھر عدالت جو ہے اپنا رول پلے کرے گی۔ اور اسلام عدالت کے ذریعے ایسے ولی کو حق کے ولایت سے محروم کر کے جو ہے وہ اس کو اس کا جو ہے بتائے گا آؤٹ کم۔ جو عدالت ہے خود ولی بن کر پھر اس عورت کے جو ہے نا نکاح کا فریضہ سر انجام دے گی۔ ولی اگر آپس میں لڑ پڑے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اختلاف کرے تو جس کا کوئی ولی نہیں بادشاہ اس کا ولی ہے۔ اور ولیوں کے آپس میں لڑنے سے مراد ایسے جھگڑے کرنا ہے جس کی وجہ سے بالغ لڑکی کے نکاح میں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ آئے۔ اور اگر کوئی عدالت لڑکی کے حق میں محض اس لیے فیصلہ کر دے کہ وہ بالغ ہے اور اس کی رائے یا فیصلے کو اس کے باپ یا ماں کے مقابلے میں زیادہ صحیح قرار دے تو ایسے فیصلے غیر صحیح ہیں۔ عدالتوں کو بھی جو والدین ہوتے ہیں ان کی خیر خواہی پہ یقین رکھنا چاہیے کہ پیرنٹس جو ہیں اپنی اولاد کا برا نہیں سوچتے ہیں، اور انہیں کسی صورت جو ہے پیرنٹس کے اس حق کے ولایت کو ختم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پیرنٹس زیادہ بہتر جان رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کے لیے کیا صحیح ہے۔ لیکن کبھی کبھار جو اگر ظلم ہو رہا ہے اور وہ حد سے بڑھ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر عدالتیں اپنا رول پلے کرتی ہیں۔ تو بات ساری یہ ہے کہ جذباتیت کی بیس پر نہ تو طلاق دی جانی چاہیے نہ ہی نکاح کیا جانا چاہیے۔ یہ عقل مندی اور حکمت کے فیصلے ہوتے ہیں، ان کو ٹائم لے کر اور ریلیکسیشن آف مائنڈ کے ساتھ جو ہے فیصلہ لینا چاہیے۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے آگے کہ یہ ہے جس کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، یعنی نکاح سے روکنے اور مشکل میں ڈالنے سے بچنے کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور اس کو جو تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس نصیحت کو وہی قبول کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے کی جانب توجہ دلا کر نکاح میں رکاوٹ بننے سے روکا گیا ہے کہ ان کو نہ روکو۔ اگر وہ اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کر لیں، جب وہ اچھے طریقے سے آپس میں راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان جو ہے نکاح میں مشکلات ڈالنے اور نکاح سے روکنے سے منع کرتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات اور آخرت پر انسان یقین رکھے تو اس کو یہ خیال جو ہے وہ رکھنا چاہیے کہ جو بھی وہ فیصلے کرے، چاہے ادھر وہ پیرنٹس ہیں چاہے وہ ہسبینڈ وائف ہے، آپس میں رجوع کرنے لگے ہیں، پھر وہ شعوری طور پر آگے زندگی میں بڑھے۔ ذالکم، یہ بات، ازکا لکم و اطہر، یعنی یہ عمل جو ہے یعنی نکاح میں رکاوٹ ڈالنے سے بچنا تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ نفع مند ہے اور زیادہ ستھرا ہے، زیادہ صاف ہے، یعنی گناہوں کی گندگی سے بچنے کے لیے۔ یعنی عورت کا نکاح کی تجدید کرنا تمہارے لیے اس سے زیادہ پاک اور نفع مند ہے جو عورت کا ولی سمجھتا ہے، یعنی نکاح نہ کرنا درست اور نکاح سے روکنا پہلی طلاق کا انتقام جو ہوا کرتا ہے۔ تو متکبر لوگوں کو اور مالی وسعت رکھنے والوں کا عمومی طور پر ایسا ہی مزاج آپ کو ملے گا کہ عام طور پر وہ اسی طرح کے بیہیویئر شو کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہی بتایا گیا کہ اگر آپ شوہر اور بیوی کے دوبارہ نکاح کے لیے رکاوٹ نہیں بنو گے تو آپ کے دلی معاملات پاکیزہ رہیں گے، تلخی جو ہے وہ مٹ جائے گی، بدگمانیاں ختم ہو جائیں گی، مس انڈرسٹینڈنگز ختم ہو جائیں گی، ظاہری طور پر بھی پاکیزگی ملے گی اور معاملات جو ہیں وہ بھی سنور جائیں گے۔ تمہارے لیے بہترین تزکیہ اور پاکیزگی کا ذریعہ یہی ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے کسی چیز میں لوگوں کے لیے کیا نفع اور کیا اصلاح ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے، تم تو اپنی لا علمی کو بھی نہیں جانتے۔ یعنی اگر ولی سمجھتا ہے کہ نکاح نہ کرنے میں شوہر اور بیوی کے مصلحت ہے تو اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی کیا کرو، اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو، کیونکہ وہ تمہارا بھلا چاہتا ہے۔ تمہارے بھلے کا تم سے زیادہ جو علم رکھتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ جب تمہاری نیت صاف ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام معاملات تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ تو یہ ساری کی ساری جو آیت ہے اسی چیز کو جو ہے وہ واضح کر رہی ہے کہ نکاح سے روکنا، چاہے تو وہ جو ہے سابقہ شوہر سے ہو، ٹھیک، یا پھر جو ہے وہ زندگی میں دوبارہ سے نیا سٹارٹ لینے جا رہی ہے خاتون، اس حوالے سے ہو۔ ولیوں کو نہیں چاہیے کہ وہ خام خواہ میں جو ہے اس عورت کو روکیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حق عورت کو دیا ہے۔